अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज 17 जून 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालिक एक अहम तरीन मुकदमा ज़ेर समात है, जो कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है। इसमें इलेक्शन कमीशन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रसानी दरख्वास्तें हैं। लेकिन आज इस समात को आप कह सकते हैं कि ये मुकदमा 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, क्योंकि पहले चलता रहा, फिर फैसला आया, फिर दोबारा नजरसानी आ गई। इस मुकदमे में पिछले 1 साल में मुस्तकिल तौर पर बैठने वाले एक जज साहब मुकदमे के बुनियादी हक़ाइक़ से आज लाइल्म निकले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली इस समात को बराह रास्त भी नशर किया जाता है और अगर आपको वक्त मिले जाकर ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की समात में कुछ चीदा अहम निकात ऐसे हुए जिनसे ये लगता है कि ना सिर्फ ये मुकदमा जल्द ही निमट जाएगा, बल्कि निमटेगा भी मौजूदा निज़ाम की मंशा के मुताबिक, चाहे उसके सामने जितने भी जो तोजीहात हैं, कानूनी, आइनी या नज़ायर हैं, वो पेश कर दी जाएँ। इसके साथ ही एक ऐसी खबर है जो कि एक जज साहब से जुड़ी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बार बार, जैसे ऑडियंस भी कहते हैं, बहुत से लोग हमसे भी गिला करते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह या सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस जिन्होंने अभी तक इस मौजूदा निज़ाम के सामने सर नहीं झुकाए, उनसे मुतालिक बात करते हैं तो वो वक्त पर कुछ नहीं कर सके। जब अभी 26वीं तरमीम नहीं हुई थी तब वो खामोश क्यों रहे। तो एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करेंगे जिससे ये साबित होता है कि वो जज साहिबान तो कर रहे थे, लेकिन कुछ वो किरदार जो आज इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद के निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, उन्होंने उस वक्त भी साथ मिलकर उन जजेस के इक़दामात को भी रोका। आज के FCR की इस एपिसोड में आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करने की कोशिश करते हैं। वसीम, अगेन, जहां हम लोग रोज़ाना कुछ इंकशाफात हमारे सामने भी होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आज के दिन में, मतलब जब से शायद मैं अदालतें कवर करी हूँ, एक बहुत ही नाकिस किस्म का इल्म हमें होगा अदालत के बारे में। हम कानून के तालिब इल्म भी नहीं हैं, हम तो कवर कर कर के सीखे हैं जो सीखे हैं। एक जज साहब हैं जिनका नाम जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है। वो बेंच में बैठे हैं, वो ओरिजिनल केस में भी थे, वो उस बेंच में भी थे जो 3 रुकनी बना था, अभी फुल कोर्ट नहीं बना था। पिछले साल मई में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जिसने लीव ग्रांट करके फुल कोर्ट बनाने के लिए उस वक्त के काजी फैजीसा और 3 रुकनी कमेटी को लिखा था, उन जज साहब को पता ही नहीं है कि उनके सामने मुकदमा क्या है। मतलब मेरे तो अभी तक दिमाग को, मैं सच कहूँ, ये बात हजम ही नहीं हो रही। मुझे ऐसे लग रहा है शायद गलती से उन्होंने वो सवालात किए होंगे जो आज उन्होंने किए, लेकिन वो उन्होंने बार बार किए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया अपने सामने, उनसे भी सवाल किए। उन्हें पता ही नहीं है मखसूस नशिस्तों का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है, क्या मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तें बांटी जा चुकी हैं। वो जज काबिल हैं, वो जब सच जानते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने आज एक एडमिशन भी किया कि गलतियां इस तरफ से भी होती हैं, और वो फिर गलतियों को ले गए थे सुप्रीम कोर्ट के माजी के 2022 के फैसलों के ऊपर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उनका नाम है। इस आइनी बेंच में मेरे ख्याल में और भी शायद गिने चुने 1-2 नाम होंगे कि जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि यार ये लोग काबिल ज़रूर हैं, ये जजमेंट लिखना भी जानते हैं, केस की अंडरस्टैंडिंग भी इनको अच्छी होती है, केस की तैयारी के साथ कमरा अदालत में आते हैं। मगर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? जानबूझ के कर रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आसान नहीं है। अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग ना हो रही होती तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अब बराह रास्त नशरियात हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, दीगर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाकर देखें तो दबाव किसी न किसी हद तक, किसी न किसी लेवल पर पहुँचता है। अवाम का दबाव इस हद तक उनके ऊपर नहीं पहुँचेगा कि वो आइन और कानून और अपने हल्फ के साथ खड़े हो जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, क्योंकि जज का जो ओहदा है, चाहे उस पर बैठा कोई और शख्स है, लेकिन वो जो ओहदा है उसकी तकद्दुस, उसकी सैंटिटी जो है वो हमें एटलीस्ट मलूज़ खातिर रखनी चाहिए। मगर हमेशा मैं एक डिप्लोमेटिक सा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, वो हवाओं के रुख की तरफ चलते हैं। और वो हवाओं के रुख में आखिरी दिन तक बंदियाल साहब के साथ थे, काजी साहब के पहले दिन से वो काजी साहब के साथ थे, 12 जुलाई के फ़ैसले में वो मंसूर अली शाह के साथ थे। 26वीं तरमीम अभी नहीं हुई थी, उन्हें उसकी भनक पड़ी तो फिर वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के चैम्बर में अपना वक्त ज़्यादा गुजारते थे, उनकी गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल करते थे, अपने स्टाफ को उन्होंने छुट्टी दे रखी थी। और फिर वो आइनी बेंच के अब सरबराह भी हैं, एक के और एक आइनी और अब उन्हें यकीन हो चला है कि क्योंकि उन्होंने निज़ाम का दिल जीतना है तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो उनका दिल जीतें। वो अगले आइनी बेंच के सरबराह के लिए भी अपनी CV गालबन पेश कर रहे हैं, वो अगले चीफ जस्टिस के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो देखिए, 8 फरवरी को क्या हुआ था? धांधली हुई, बदतरीन सियासी तारीख में हमारी धांधली हुई। उसमें से
تمام سٹیک ہولڈرز کو حصہ دیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کو حصہ دیا گیا, وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی حد تک اپنی مرضی کا حصہ ملا, اور وہ ہر طرح کا حصہ تھا, پاورز اور باقی معاملات بھی. جوڈیشری رہ گئی تھی, بیوروکریسی کو بھی نوازا گیا اسی طرح سے. تو اب جوڈیشری کو بھی نوازا جا رہا ہے, اور روٹ کاز 8 فروری 2024 کی وہ دھاندلی ہے. یہ مخصوص نشستیں, کوئی پی ٹی آئی پی ایم ایل این, ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ کسی کا مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد بھی بنتا ہے, یہ اب 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد بھی بن رہا ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر کو پتہ سب ہے, معلوم سب ہے, لیکن وہ معصوم اس لیے بن رہے تھے کہ آج وہ شاید بلف کرنے کے چکر میں وہ خود کو ایکسپوز کر گئے ہیں. اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, دا مومنٹ فیصل صدیقی صاحب ججمنٹ پڑھنے لگتے ہیں, جسٹس امین الدین خان کہتے ہیں ہاں نہیں 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 نہیں, میں کل بھی بات کر رہا تھا, اس ججمنٹ میں کیا آیا تھا؟ کوئی ملک کی ایٹمی راز ہیں جو آپ نہیں پڑھ سکتے کمرہ عدالت میں. یعنی یہ بھی 77 سالہ عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہوگا کہ جس ججمنٹ کا ریویو ہو رہا ہے وہ آپ پڑھ نہیں رہے. اور آج وسیم جب ان کے سامنے وہ سوالات پوچھ رہے تھے نا فیصل صدیقی صاحب سے, تو فیصل صدیقی نے کہا کہ ایک موقع پر آ کے نا فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں نا, یہ ججمنٹ کے اندر ریزنز لکھی ہیں. تو آگے سے بڑا کیٹیگوریکلی جسٹس امین الدین خان صاحب کہتے ہیں نہیں, نوٹ ریزنز. ان ریزن مطلب جو فیصلے میں وجوہات دی گئی ہیں, جس کو آپ ریویو کر رہے ہیں, جس پر آپ نظر ثانی فرما رہے ہیں, اس کو نہ پڑھا جائے آپ کے سامنے. آپ نے وہی آرڈر کرنا ہے, پھر اس کا تو ایک ہی مطلب ہے جو آپ کو آیا ہوا ہے. دیکھیے آج کی کیس کی ہیئرنگ کے دوران بھی ڈسکس ہوا کہ جی پی ٹی آئی فریق نہیں تھی, لہٰذا جو شخص عدالت کے سامنے نہیں ہوتا اس کے لیے 187 یعنی کہ مکمل انصاف کا اختیار بھی استعمال عدالت نہیں کر سکتی. اور یہ سوال اٹھایا جسٹس محمد علی مظہر نے. انہوں نے کہا اس کیس میں ایک ہی فیصلہ ہونا ہے, اور وہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے ایک فریق نہیں آیا تو اس کو آپ انصاف کیسے دے سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی ایک بڑے مزے کی چیز ہوئی وسیم, وہ کہتے ہیں فیصل صدیقی صاحب سے, آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی عدالتی نظیر ہے کہ کوئی فریق سامنے نہ ہو, آپ اس کو انصاف دے دیں. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا سر آپ کی ہی ججمنٹس ہیں, ایک نہیں دو میں آپ کے سامنے کوٹ کر دوں گا. آپ نے یہ قرار دیا ہے کہ بے شک فریق سامنے نہ ہو, اگر انصاف اس کا بنتا ہے تو انصاف اس کو عدالت کرے گی, کیونکہ اس عدالت کے پاس ایکسٹرا آرڈنری اختیارات ہیں انصاف کرنے کے. اور وہاں پر ہی جسم جب یہ ذکر ہو رہا تھا تو فیصل صدیقی صاحب نے 2 مثالیں تو بڑی اچھی دی. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ قائد اعظم کا مزار میرا ہے, 2 فریق آپ کے سامنے آ جائے اور وہ دعویٰ کرنے لگے قائد اعظم کا مزار میرا ہے, دوسرا کہے قائد اعظم کا مزار میرا ہے, تو کیا آپ قائد اعظم کا مزار حکومت پاکستان کو اس لیے نہیں دیں گے کہ حکومت پاکستان آپ کے سامنے نہیں آئی؟ اور وہیں پر جسٹس جمال مندوخیل نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کرتے تھے تو وہاں پہ فریقین آ جاتے تھے کسی زمین کا دعویٰ لے کے, کہتے تھے یہ زمین میری ہے, یہ زمین میری ہے, پتہ چلتا تھا وہ حکومت کی ہوتی تھی. تو اگر حکومت ہمارے سامنے نہیں بھی آئی ہوتی تھی تو ہم حکومت کو وہ زمین دے دیتے تھے. اور یہیں پر جب جسٹس امین الدین خان مسلسل فیصل صدیقی کو یہ کہہ رہے تھے مخاطب کر کے کہ فیصل صاحب آپ تو خود کیس ہار گئے, آپ تو سنی اتحاد کونسل کے ہیں, آپ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے وہ شامل کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب نے کہ سر اگر 40 سال تک کوئی سپریم کورٹ پر قبضہ کر کے بیٹھا رہے گا تو سپریم کورٹ اس قابض شخص کی تو نہیں ہو جائے گی, وہ تو آپ کی ہی رہے گی. بہرحال وہ مثال کس اینگل میں دے رہے تھے. اور پھر فیصل صدیقی صاحب نے آج جو چوٹیں پہنچائی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک فرق نہیں پڑے گا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلنا شروع کر دیں. جی ہاں, شاید آپ کو جو ڈائریکشنز ملیں گی آپ اسی کے مطابق چلیں گے. مگر آج آپ کو پتہ ہے امین الدین خان صاحب بولنے لگے تو انہوں نے کہا فیصل صدیقی صاحب ٹانٹے اور غصے سے کہ پھر میں سوال کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے. یعنی وہ آج سے 2 سماعتوں قبل فیصل صدیقی صاحب نے بڑے غصے سے کہا تھا کہ جب وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے امین الدین خان صاحب اسے روک رہے تھے انہیں, تو اس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں, شاید آپ کو وہی نازل ہوتی ہوگی کہ وہ ان کو روک رہے تھے وہی ججمنٹ کے اوپر بات کرنے سے. تو فیصل صدیقی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے روک رہے ہیں, آپ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ میں کیا سوال کرنے والا ہوں, مجھے سوال تو کرنے دیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, میں جہاں سے ہماری اس بحث کا آغاز ہوا, ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ نہیں دے سکتی ایک ایسے فریق کو جو عدالت کے سامنے نہیں, حالانکہ جسٹس جمال مندوخیل نے آج اس 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آئین کا آرٹیکل 187 اس کا پلین ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھوایا فیصل طریقے سے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چاہے فریق ہو یا معاملہ ہو, دونوں صورتوں میں ریلیف دیا جا سکتا ہے. ویسے میں ایک کلیریفیکیشن, مسئلہ کیا تھا, مدعا کیا تھا؟ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کیا کیا, 3 اگست 2024 کو اپنا ایک اقلیتی نوٹ جاری کر دیا. اس نوٹ میں دونوں جج صاحبان فرماتے ہیں کہ آپ مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کر سکتی ہے,
اگر مفاد عامہ کا 184(3) کا کیس ہو 185 کے کیس میں نہیں کر سکتی وہ تو اپیل فیصل میں. صدیقی صاحب نے آج 185(3) میں 187 کا استعمال ریویو میں بھی اور دیگر معاملات میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے کر چکی ہے, سپریم کورٹ پہلے کر چکی ہے. میری دلیل ہو رہا ہے کہ آپ مکمل انصاف اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ جی وہ پی ٹی آئی سامنے نہیں تھی, حالانکہ آئین میں ہے کہ یار معاملہ تو سامنے تھا, میٹر تھا نا, میٹر تھا, اور میٹر پی ٹی آئی سے زیادہ عوام پاکستان کا تھا. ججمنٹ میں بھی عوام پاکستان کا ذکر ہے کہ جن لوگوں کو عوام پاکستان نے منتخب کیا ہے پارلیمنٹ میں, ان کی جو ریفلیکشن ہے وہ نظر آنی چاہیے. ایسا ہی تھا. دوسرا نقطہ اس ججمنٹ کے اوپر اعتراض کا کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے خود سے ایک ٹائم لائن طے کر دی ہے. وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم جو ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن ہے اس کی غلطیوں کا ازالہ عوام پاکستان کے اوپر نہیں کر سکتے. ایسا ہوا. اب مجھے ایک اور بات بتائیں کہ فیصل صدیقی صاحب نے تو چلیں الیکشن کمیشن کی مثال دے دی نا, کہ جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی ٹائم لائن دے دیتا ہے جب باپ آتا ہے. میرا مطلب ہے کہ باپ پارٹی آتی ہے, اور اگر الیکشن کمیشن بھی کر سکتا ہے تو یہ جو ٹائم لائن ہے یہ الیکشن ایکٹ میں ہے. الیکشن ایکٹ ایک قانون ہے, بالکل آئین سے تو نیچے ہی ہے, آئین سے تو زیادہ نہیں ہے. 90 روز کے اندر انتخابات ہونے تھے, یہ آئینی مینڈیٹ تھا, آئینی ذمہ داری تھی. بالکل. سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ کس کیپیسٹی میں دی؟ سپریم کورٹ نے ایک نیا ٹائم لائن دی نا. آپ الیکشن کی تاریخ الگ سے دے دیں جو کہ آئینی مینڈیٹ سے باہر ہو, وہ پوری دنیا کے لیے جائز ہے, وہ جسٹس امین کے لیے بھی جائز ہے, نعیم اختر اخوان صاحب کے لیے بھی جائز ہے, پوری آئینی بینچ کے لیے جائز ہے. لیکن وہیں انہی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے عوامی مینڈیٹ, مکمل انصاف اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہو, وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے. وہ تو پھر مثال ویسے ہی ہے نا کہ قاضی فیض عیسیٰ کرے تو ٹھیک ہے آئین کو دوبارہ تحریر, لیکن اگر جسٹس منصور علی شاہ, آئین دوبارہ تحریر نہیں ہے, ان کا الزام ہے نا, ان کا الزام ہے, اگر وہ کرے تو ٹھیک ہے. جیسے باپ پارٹی والی مثال تھی, باپ پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن وہ ریزرو سیٹس کی لسٹ بھی جمع نہیں کراتے, لیکن بعد میں آتے کیونکہ وہ باپ پارٹی ہے تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ بعد میں پورا شیڈیول بنا دیتے ہیں. ہم اپنی اس ایکسکلوسیو خبر کی جانب آتے ہیں جو آپ کے پاس ہے. بالکل. مگر اس سے پہلے فیصل صدیقی صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر عدالتی تقدس کی بات کی. کتنی شرمناک بات ہے, اور یہ سپریم کورٹ کا, موجودہ سپریم کورٹ میں بیٹھے, جب ہم سپریم کورٹ کا نام لیتے ہیں تو obvious ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ میں بیٹھے اختیارات کن لوگوں کے پاس ہیں. جناب حاجی یحییٰ خان صاحب اور جناب حاجی امین صاحب, جناب جمال مندوخیل صاحب اور جناب محمد علی مظہر صاحب. منصور علی شاہ صاحب کمیٹی میں ہیں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سپریم کورٹ کی, لیکن ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک لسٹ آ جاتی ہے, مجھے کمیٹی میں انوائٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو یہ جو 4 لوگ سپریم کورٹ کے کرتا دھرتا ہیں اس وقت, جو آئینی بینچ بھی بناتے ہیں, جو ججز بھی لگاتے ہیں, جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی دیکھتے ہیں, سارے معاملات, انہیں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور کسی, آج آپ عدالتی بے بسی دیکھیے کہ فیصل صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں, کوئی آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہا, سنیں کوئی سوال نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کہ جو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں وہ ڈی جی لا, وہاں چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ایک ڈی جی لا ہے جو خود ایکسٹینشن پہ کئی سال سے سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کے سامنے اس ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت, آئینی بینچ کے ججز, 11 ججز, کوئی شخص نہیں بولا, بے بسی ہے. تو پھر اس کا صاف سا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے حلف کو, اپنے آئین کو آپ بھول چکے ہیں. اس میں آپ امین الدین خان صاحب کی بے بسی, بے چینی, بے قراری, اضطراب تو دیکھیے کہ اگر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک سوال پوچھ لیا تھا اور وہ بلاف کرنا چاہتے تھے کہ ان سے ہوا نہیں, جیسے جمال مندوخیل بات کر رہے تھے, ایک موقع پر جسٹس صلاح الدین پنور ہوں یا پھر جسٹس ہاشم کاکڑ, تو انہیں روک رہے تھے کہ تم بات نہ کرو. آخر میں الیکشن کمیشن کے وکیل روسم پر آنے لگے تو ہاتھ کا اشارہ کیا کہ واپس چلے جاؤ. تو میرے خیال میں کسی شخص کے اندر ضمیر اس کا اس قدر بھی ملامت نہیں کرتا ہوگا کہ یار تم جج ہو, ایٹ لیسٹ پریٹینڈ تو کرو کہ تم جج ہو. ضمیر ملامت کرنے کے لیے اس کی موجودگی ضروری ہے. قاضی فائز عیسیٰ پریٹینڈ کرتا تھا کہ وہ جج ہے, پریٹینڈ ضرور کرتا تھا. آپ یہ کریڈٹ دیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ کو کریڈٹ دینے کی بات آگے, خیر آگے بڑھتے ہیں. وسیم, آخر میں فیصل صدیقی صاحب نے ایک لکیر کھینچ دیا آج ان ججز کے لیے, اور یہ جو فیصلہ کریں گے اب وہ اس لکیر کے مطابق ہی ہوگا. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی اور میاں محمد نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی جو نظر ثانی درخواست ہے
اس کے اندر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر آپ نے اس کو جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں پر کرنا ہے الاؤ، تو آپ ضرور کر دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ صرف کوئی محض قانون سازی ہے اور اس کی خلاف ورزی، یا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت عام سا کیس ہے، تو آپ کر دیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام پاکستان، ول آف دا پیپل، عوام کے عوامی نمائندے منتخب کرنے کے حق جو کہ بنیادی حق ہے اس سے متعلق ہے، تو آپ نے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ تکنیکی جو معاملات ہوں گے ان میں نہیں الجھیں گے. اور وسیم، جب آخر میں انہوں نے کہا کہ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز کے فیصلے کو کبھی ریویو کیا گیا ہو اور اس پر عمل درآمد بھی نہ کیا ہو، ایک سال سے الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. فیصل صدیقی صاحب اب اتنے معصوم تو نہیں ہیں، وہ ججز اپنے فیصلے کو اس کے اوپر سٹینڈ کرتے تھے، چاہے وہ پاکستان کا ایک بسیدہ عدالتی نظام تھا. ہم سٹینڈ کرنے والے معاملے پر آتے ہیں نا. اب دیکھیں نا کہ وہ سٹینڈ کس طرح سے کیا جسٹس محمد علی مظہر نے. مجھے یہ بتائیں، دیکھیے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں خود جسٹس منصور علی شاہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے بھی یہ سوال رکھا ان کے سامنے کہ آپ اپنے ججمنٹ پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروا سکے، آپ کو اس وقت عمل درآمد کروانا چاہیے. کیا جواب تھا ان کا؟ ان کے جواب سے پہلے آپ کی ایک خبر ہے، مجھے وہ بتائیں. ہوا کچھ یہ تھا، جو میں اس سے پہلے خیر ہم بات کر رہے تھے سماعت کو کنکلوڈ کریں، ہوا کچھ یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص نشستوں کی لمبی ٹائم لائن ہے. 12 جولائی کو فیصلہ آیا، 14 سپٹمبر کو ایک ایکسپلینیشن آئی، وضاحت آئی، وہ بھی الیکشن کمیشن نے مانگی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی مانگی. اس کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ کلیریفیکیشن مانگی. آپ کو یاد ہوگا درجنوں اجلاس الیکشن کمیشن میں ہوئے تھے. الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کیسے کرے. آج بھی الیکشن کمیشن کے جو نمائندے ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ وہ الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم ہو گئی تھی. پھر اس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ ایک کلیریفیکیشن جاری کی تھی اور کہا تھا بھلے آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم لے آئیں، اس سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر نہیں پڑتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان آپ نے عمل درآمد اس پر کرنا ہوگا. لیکن اس کے دوران میں آپ کی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے، یہ وہی کلیریفیکیشنز ہیں جس سے متعلق قاضی فیض عیسیٰ کہتا ہے، وہ اپنے ہمارے ہاں بڑے ایسے صحافی ہیں 5-7 جو ایسے تلخ سوالات انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ سے پوچھے ہوں گے کہ میں خود جب مجھے پتہ چلا کہ ان 7 صحافیوں کی قاضی فیض عیسیٰ سے کوئی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی، 5-6 گھنٹے پر آخر میں ریسٹورنٹ کے لوگوں کو آ کر کہنا پڑا کہ حضور ہم نے تو شاید کلوزنگ کرنی ہے، اب آپ جائیے. تو 5-7 گھنٹے وہ 7 صحافی انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ سے جتنے تلخ سوالات پوچھے ہوں گے تو قاضی فیض عیسیٰ کی حالت کیسی ہوئی ہوگی. صحیح بات ہے. دوسرا، اسی ملاقات میں قاضی فیض عیسیٰ نے غالباً کہا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ وہ 2 وضاحتیں جاری نہ کرتے تو آج چیف جسٹس پاکستان ہوتے. بہرحال اس قسم کی خبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وسیم، وہ جو 2 کلیریفیکیشنز جاری ہوئی تھی وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ نے نہیں کی تھی، ان کے ساتھ ہی 7 ججز بھی تھے. لیکن اس میں خبر کچھ ہے کیونکہ وہ سربراہی تو ایک قسم کی کر رہے تھے، اگر جسٹس منصور علی شاہ نہ چاہتے تو دیگر ججز میرے خیال میں نہ ہی کر پاتے. بہرحال بات تو یہی ہے، لیکن ذریعہ جو ہے وہ کچھ ایک یہی دعویٰ کرتا ہے وسیم کہ جب یہ کلیریفیکیشنز آ رہی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا پہلی کلیریفیکیشن آئی تھی 14 سپٹمبر کو، جس کے فوراً بعد یعنی 15 سپٹمبر کو پہلی اٹیمپٹ تھی 26ویں ترمیم کے لیے ایگزیکٹلی اجلاس بلا رکھا تھا، کوشش تھی. لیکن سپریم کورٹ کی اس کلیریفیکیشن نے اس پوری کوشش کو اس وقت ختم کر دیا تھا. جو آپ ووٹ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے تھے. الیکشن کمیشن کے کیا غصہ بڑھ گیا تھا، غصہ بڑھ گیا تھا نا، غصہ تو بڑھ گیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کلیریفیکیشنز نے اس نظام کو اتنا جو ہے وہ غصہ دلا دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف نہیں بن سکے. بہرحال ان کلیریفیکیشنز کے اندر آپ کو یاد ہوگا پہلی کلیریفیکیشن جو آئی تھی اس کے اندر یہ درج تھا کہ الیکشن کمیشن اگر عمل درآمد نہیں کرتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو ہمارے پاس راستے بھی ہیں. یعنی ظاہری بات ہے کہ اس سے انڈیکیشن تھی دبے لفظوں میں کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ایک ذریعے نے دعویٰ کیا کہ جب دوسری کلیریفیکیشن آ رہی تھی نا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ابھی انیشیل ڈیز تھے، کچھ عمل درآمد ہوا نہیں تھا، ہو چکی تھی. لیکن تو تب یہ ہوا تھا کہ جب دوسری کلیریفیکیشن آئی، الیکشن ایکٹ کو آپ نے امینڈ کر لیا تھا، تو کچھ ججز 2 ججز کراچی میں تھے اور باقی 6 ججز اسلام آباد میں تھے. تو آپ کو یاد ہوگا وہ کلیریفیکیشن کے اوپر لکھا بھی ہوا تھا ان چیمبرز ان کراچی اینڈ اسلام آباد، اور پھر وہ کلیریفیکیشن 2 صفحات کی آئی تھی. اس کے اندر جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، ان سب ججز کا، شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس حسن علی مظہر اور جسٹس حسن ایگزیکٹلی ان 8 ججز میں سے جو اسلام آباد میں ججز جب وہ کلیریفیکیشن ہوتا نا ایک جج صاحب نے لکھی مشورہ کر کے، پھر وہ سب ججز میں سرکولیٹ ہوتی ہے، اس میں امینڈز آ جاتے ہیں اور سب دستخط کرتے ہیں اور فائنلی پھر اس کو جاری کرتے ہیں. ہاں، اور اگر کسی نے اس میں کچھ شامل کرنا ہو یا نکالنا ہو تو وہ بتا دیتا ہے. تو وہ جو کلیریفیکیشن تھی اوریجنلی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں ان کے اوپر اور حکومت کے اوپر، جو کہ اس وقت وزارت قانون کے ذریعے اس کیس کے اندر نمائندہ تھی،
حکومت اور الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کرنے کا لکھا گیا تھا. یعنی یہ 8 رکنی بینچ اس وقت توہین عدالت کی کارروائی 8 ججز اکثریتی بینچ ہی اگر یہ کنٹیمپٹ ہوتا تو غالباً یہی 8 بیٹھتے. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور حکومت وقت کے خلاف شروع کرنا چاہتے تھے. بالکل کہ انہوں نے ہوئی اس لیے نہیں کہ جب یہ سرکولیٹ ہوا جو ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ کراچی کے 2 ججز جو کہ ابھی بھی بینچ میں شامل ہیں, ان 2 جج صاحبان کے سامنے جب وہ کلیریفیکیشن گئی تو اس کے اندر توہین عدالت کا درج تھا. تو انہوں نے کہا اوہ ہو یہ بہت سخت ہے, یہ اس پہ ہم دستخط نہیں کریں گے, اس کو بدلیں. اور پھر وہ چیز حذف کر لی گئی اس کلیریفیکیشن میں سے کیونکہ وہ جج صاحبان اس پر آمادہ نہیں تھے. ویسے تو آپ نے ایک کلو مجھے دے بھی دیا. کراچی سے ان 8 اکثریتی ججز میں سے 3 جج تھے, جسٹس عرفان سادات خان, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی اس وضاحت پر جو کہ توہین عدالت سے متعلق تھی کہ اگر الیکشن کمیشن نے وہ ٹائم ہوگا نا کہ آپ نے اگر تب تک نہ کی تو پھر آپ کے خلاف شو کاز نوٹس اور توہین عدالت کی کارروائی, اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے, اپنے ججمنٹ پر عمل درآمد کروانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے یہ دونوں جج صاحبان. اور اسی وجہ سے آج وہ آئینی بینچ کا حصہ بھی ہیں اور اس وقت کو آئینی بینچ کے قریب بھی نہیں بھٹک. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دوسری کلیریفیکیشن آئی تھی نومبر کا پہلا ہفتہ تھا, آئینی بینچ بن رہا تھا اور یہ دونوں جج صاحبان آئینی بینچ میں آ چکے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد ان کی وہ جو پہلے کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر وغیرہ کو لگا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف بن جائیں گے, وہ راستہ بھی ختم ہو گیا. چیف جسٹس جناب یحییٰ خان چیف جسٹس کے طور پر آ گئے, جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ لے کر آ گئے. تو پھر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. اور اب اگر ہمیں روزانہ یہ تھوڑے تھوڑے انکشافات لگتے ہیں نا, یہ کیا جسٹس محمد علی مظہر کر رہے ہیں, ایسا تو آج تک کسی جج نے نہیں کیا, خود ہی ججمنٹ دیا, اب وہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے آئین اور قانون کو رون ڈالا تھا. حضور آپ اس وقت پڑھ لیتے ججمنٹ, نہ دستخط کرتے, نہ ہوتی میجورٹی, دوسری جانب کی ہو جاتی. دونوں جج صاحبان کو کہ او نادان پرندے گھر آ جا. ایگزیکٹلی, تو وہ اب نادان پرندے جو ہیں وہ بالآخر گھر آ چکے ہیں. اور یہ گھر تاریخ میں کن لفظوں میں یاد رکھا جائے گا یہ الگ کہانی ہے. لیکن مخصوص نشستوں کا کیس میں نے آپ کو مئی 2024 میں بتا دیا تھا, آپ لوگ اس وقت مجھ پہ تنقید کیا کرتے تھے. حالانکہ قاضی فیضہ کے کیس میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ جب ایک شخص ریلیف گرانٹ کر رہا ہے 3 رکنی بینچ میں بیٹھ کے, جسٹس محمد علی مظہر, لیو گرانٹ آرڈر, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ, جب مخصوص نشستوں پہ انیشلی 3 رکنی بینچ بنا اور الیکشن کمیشن کا آرڈر انہوں نے معطل کر دیا اور مخصوص نشستوں سے تب سے حکومت وقت کو ہاتھ دھونا پڑا تھا. وہ ججمنٹ آج بھی ہے کہیں نہ کہیں, آپ دوبارہ انہیں نشستیں نہیں دے سکے. تو جو بڑھ چڑھ کے جو شخص بول رہا تھا وہ جسٹس محمد علی مظہر تھا. اور تب بھی ہمارے لیے امیزنگ تھوڑا سا اس لیے بھی تھا, تھوڑا سا مطلب نہیں, میرے لیے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اب جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے. یہ ان کی ریڈنگ غلط تھی, لیکن وہ ریڈ یہ کر چکے تھے کہ منصور علی شاہ اس وقت تک. تو قاضی فیضیسہ کی ابھی جو آپ جن صحافیوں سے ملاقات کی بات کر رہے تھے اس میں تو قاضی فیضیسہ نے بھی مانا کہ تب تک تو پلان نہیں تھا جسٹس منصور علی شاہ کو راستے سے ہٹانے کا. بس وہ پھر تھوڑا سا وقت سے پہلے ریڈنگ کر گئے اور ایک جوا کھیل گئے, لیکن انہیں داد دے تو پھر جیسے ہی پلٹا کھایا تو وہ سب کچھ ہے. اگر وہ اس وقت وہ نہ بھی کرتے, آپ انہیں داد نہیں دیں, آپ انہیں یہاں پر جو ہے نا وہ لکی تصور کریں, ان کی لک بہت اچھی چلی, وہ خوش قسمت ہے. بہرحال وسیم, اب مخصوص نشستوں کا جو یہ کیس ہے یہ ہمیں جلد ہی کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی یہ دیکھنا ہے سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل شروع کرنے اور اس کے بعد کچھ دیگر وکلا ہیں. الیکشن کمیشن نے تو اس کیس میں بودر ہی نہیں کیا کہ وہ دلائل دیں, حالانکہ ان کا ریویو ہے, اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف کے وکیل نے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل نے کوشش کی اس مقدمے میں دلائل دینے کی, کیونکہ ان کو پورا یقین ہے کہ جب جسٹس امین الدین خان بیٹھیں تو ان کو کیا ضرورت ہے دلائل دینے کی. فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.